बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज के दिन की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो कहा जाता है कि आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने हैं, जैसा कि गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दूध पाक का कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी और इम्पॉर्टेंट है दुआ करना। देखिए, दुआ की हम अक्सर बात करते हैं, बल्कि इस पे तो हम पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं। देखिए, जब आप दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, याद रखते हैं, तो आपके अपने बहुत सारे मामलात जो है ना वो हल होना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप दूसरों को अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा करें। अपनी वालिदैन के लिए आप दुआ कीजिए, अपने अजीज़ों के लिए आप दुआ कीजिए। सच सवेरा की टीम को आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है और सच टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। और साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगी कि इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आप लोगों ने लाज़िमन आज दुआ करनी है। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। हमेशा आपने देखा होगा कि हमारी टीम, सच सवेरा की टीम, जो कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं और उन्हीं से रेलिवेंट जो है हमारा पैनल होता है, जिनसे हम डिस्कशन करते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ वो मौजू पे रहते हुए बयान करते हैं। आज का टॉपिक सूफिज़म पे हम बात करेंगे और इसका आगाज़ में कुछ यूँ करना चाहूँगी। बुल्ले शाह फरमाते हैं, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल ना तारे, खोटे सिक्के चल दे वेखे, जिन्ना दा ना जग ते कोई, ओ भी पुत्तर पल दे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चल दे वेखे, लोकी कहंदे दाल ना गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। जी हाँ, सूफिज़म पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही वसी तरीन टॉपिक है। इस पे गुफ्तगू के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि हम इस मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी और टीवी चैनल पे आपने इस पे डिस्कशन सुनी होगी। और यकीनन ये मौज़ूआत हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, ना सिर्फ हमारी दुनियावी बल्कि हमारी आखिरत को संवारते हैं। तो वाई नॉट हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आएँ, ऐसी चीज़ों पे डिस्कशन करें जो हमें ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताएं, जो हमारी आखिरत को संवारने में हमारी हेल्प करें। तो इसी पे इंशाल्लाह आज इन डिटेल हम बात करेंगे कि दुनियावी कामों में हम इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारा जो एक कनेक्शन अल्लाह पाक की ज़ात से होना चाहिए, जो हमारे अंदर एक रूहानियत होनी चाहिए, हम वो कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर वो आ सकती है। तो जनाब, मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ जो हमारे आज के पहले मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें आप यकीनन देखते रहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में, आप इन्हें दीगर टीवी चैनल पर भी सुनते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सुलझी शख्सियत और अंदाज़े बयां रखते हैं। जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयद ज़ैन अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ैन अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं, ख़ुद का प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं, स्कॉलर भी हैं। जी, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने डॉक्टर साहब। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, अगर मैं कहूँ तो सच टीवी के लिए बिल्कुल नया चेहरा नहीं है। सच टीवी के साथ एक फैमिली जैसा उनका कनेक्शन है और बहुत ही स्पेशल फरमाइश पे आते हैं, नात ख्वाह हैं। जी, कारी इनामुल हक साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपसे दरख्वास्त है हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ आपने हमदे बारी तारा से करना है। बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी शान जल्ला जलालुहु, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरी जर्रा जर्रा में है नमो, तेरी शान जल्ला जलालुहु,
تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری انعام الحق صاحب۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت صوفیزم پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اسلام میں کی کیا حقیقت ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سید زین عباس صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ محترم فرمائیے گا کہ اسلام میں جب ہم صوفیزم کی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بہت ہی اہم موضوع کی طرف ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسلام کا بنیادی ہدف دنیا میں ایک الہی معاشرہ ظاہر ہے، اس کے لیے الہی نظام اور الہی افراد کی تکمیل ہے۔ اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے چاہتا یہ ہے کہ انسان کو انسان کامل کے درجے تک پہنچائے، بالکل ایسے، اور اس کے مختلف زاویے ہیں، مختلف جہتیں ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب ہم جن کو آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا بگ کوسچنز کی طرف آتے ہیں، یونیورس کے بڑے سوالوں کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا شاید بہت سارے رازوں کا ایک ظاہر ہے، اس کی کئی تہیں ہیں اور ہر تہ میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سارے سوالات ظاہری منطق سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ آ کے ایک نیا تصور ابھرتا ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو عرفان کہا جاتا ہے، جس کو مسٹسزم کہا جاتا ہے، مختلف اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ جو جھگڑا ہمیں نظر آتا ہے وہ دراصل اصطلاحات کا جھگڑا نظر آتا ہے، یعنی اس اصطلاح سے دقیقاً کیا معنی لیا جائے گا۔ لفظی معنی تصوف کا مثلا اونی لباس پہننے والے ایک گروہ جو ترک دنیا کر کے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں نکلتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے جو غلط زاویہ ہے، کبھی کبھار وہ ریفر کیا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر ترک دنیا کر کے یہ تصور ظاہر ہے اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ کئی روایات میں، احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام اس رہبانیت کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن یہ کہ دنیاوی لذات کو یا نفس کو اپنے محدود ترین وسائل تک لا کر اور پھر اس کے بعد خدا کے راستے میں آگے بڑھنا، جدوجہد کرنا، سو ایک انسان کامل کا نمونہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ خود رسول اللہ کے دور میں ہمیں
اصحاب صفہ میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو معنوی مظاہر کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس زمن میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کہ جن کے چہرے کے آثار کچھ اور بتا رہے ہیں. سو عربی روایت کے مطابق رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ کس حال میں صبح کی، یعنی کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ کے اصحاب میں سے اہل جہنم اور اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں. یہ کون کہاں ہوگا اور کس کا مقام کہاں ہوگا؟ آپ نے پوچھا اس کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میری بھوک اڑ گئی ہے، یعنی روزہ رکھتا ہوں دن میں، اور راتوں کی نیند چھن گئی ہے، یعنی رات بھر عبادت کرتا ہوں. اب یہ وہ مقام ہے اور اس کی پھر علامت ہے. اور پھر کہا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہ میں خدا کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں. تو یہ ایک احاطہ ہے، یعنی ایک ہستی، ایک شخصیت جو جہاد بھی کرنا چاہتی ہے، مجاہدت بھی کرتی ہے، اپنے نفس کے اوپر اس نے ایک جد و جہد بھی کی ہے، ریاضت بھی کی ہے، اور وہ معنوی مقامات سے بھی آشنا ہے. تو یہ وہ اسلام کے اولین صدر اسلام میں تصوف کی بنیادیں ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور پھر یہ بکھرتی چلی گئیں. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ افراد جن کے بارے میں ایک منفی تاثر آتا ہے، ترک دنیا یا دنیا کے معاملات کو چھوڑ دینا اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے عظیم نام بھی ہمارے سامنے تصوف کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے. انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. ڈاکٹر محمد یاسین مالک صاحب، آپ سے بھی ہم جانتے ہیں کہ آیا صوفیزم کے ہم مقام، ایک درجے کو حاصل کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے تزکیہ نفس وہ کتنا ضروری ہے؟ بالکل بہت ضروری ہے، اور اس میں قبلہ شاہ جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ضرور. کہ ہمارے ہاں آج کل کے دور کے مطابق کی ہم بات کریں تو قادری، رضوی، چشتی، بریلوی، سہروردی، میروی، گولڑوی، چراہی، ہم نے ان چیزوں کو تصوف بھی سمجھ لیا اور ہم نے ایک لبادہ اوڑھ لیا. لمبی ٹوپی کس کی ہے، لمبی تسبیح کس کی ہے، لمبا جبہ کس کا ہے، فلاں مرشد کو ماننے کے لیے لمبے بال چاہیے، فلاں مرشد اپنا جلاد دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں میں سرما ذرا زیادہ لگا لیتے ہیں، فلاں مرشد اپنا چہرہ نورانی دکھانے کے لیے اپنا میک اوور ذرا زیادہ کروا لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا لبادہ جب میں 21ویں سینچری میں دیکھتا ہوں تو میں نے اس کو تصوف کا نام دے دیا. میں نے دے دیا کیونکہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں آج کل کے دور کا بندہ ہوں. مجھے تصوف میں قبلہ شاہ جی جیسی میرے دماغ میں رہنمائی نہ تھی، میرے پاس اتنی جو ہے وہ نالج نہ تھی، اور مجھے جو دکھایا گیا میں نے اس کو مان لیا. میں نے یہاں تک مان لیا، خود ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، جو بتایا جا رہا ہے اسی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. لیکن میری سوچ کو محدود کر دیا مختلف لوگوں نے، اور مجھے کہہ دیا گیا کہ اگر سوال اٹھاؤ گے پھر اٹھاؤ گے تو تم کفر کے درجے تک چلے جاؤ گے. تو مجھے ایک ایسے جیل کے اندر، پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا جس میں میرے پاس سوائے ان چیزوں کو ماننے کے آپشن نہ تھا، بلکہ میں ماننے کے ساتھ ساتھ نہ صرف مجھے تزکیہ نفس یہاں پہ کرنا چاہیے تھا، میں اس ماننے میں غرور میں مبتلا ہو گیا کہ میرا مرشد تو اتنا کامل ہے، تکبر آ گیا، وہ چاہے تو مجھے جہنم سے اٹھا کے جنت میں پھینکے گا. میرا مرشد تو اتنا کامل ہے کہ وہ چاہے تو مجھے بیٹیوں کے بدلے میں بیٹے دے دے گا. میرا مرشد تو اتنا کامل ہے کہ وہ چاہے تو میرے روزگار لگا دے گا. مجھے مرشد پہ اس قدر بلیو ہو گیا، اس کی عقائد کے پہ، اس کے نظریے پہ، اس کے کول و فعل پہ، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ، اس کی ناراضگی پہ، اس کے غصے پہ. ہمارے ہاں تو یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ اگر مرشد نے غصے سے گالی نکال دی اپنے مرید کو تو مرید اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا شروع ہو گیا. حالانکہ قبلہ بتائیں گے کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے. تو جس مرشد کا اخلاق برا ہے، اب اخلاق برے کی بھی مثال سمجھیے گا کہ مرشد آئے، 1000 کا مجمع ہے، اور مرشد گئے ہی اس کی جانب جن کے پاس میزبان تھے یا جنہوں نے دیکھا یہ میرے 4 مریدین پراڈو لینڈ کروزر اور اچھے بزنس مین ہیں، تو مرشد ان کی جانب بڑھے. اور جہاں پہ ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی صفت ہی تصوف والے شخص میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی مال و زر کو چھوڑ کر، مطلب میں تو اس کو مرشد بھی مانوں نا جو خود میران پہ آئے اور مرید کو پراڈو کی بات کرے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں تھوڑا اپنے الفاظ میں، تو میں اپنے انداز میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں کہ میں تو اس کو مرشد مانوں جو مرشد پیدا لائے. الفاظ ایگزامپل ہمارے بہت سے سادہ اور آڈینس جو مرشد پیدا لائے، جو مرشد پیدا لائے اور مرید کے پاس جو ہے وہ کروزر اور پراڈو اور 4 گارڈ ہوں. یہاں پہ مرشد جب آئیں گے تو ان کے پاس مال و زر کے بہت زیادہ وسائل ہوں گے. اور پھر ایک اور چیز ہے ہمارے یہاں، ایک اور بڑا جو سب سے مین پرابلم چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کہتا ہے کہ دوسرے مرشد کو بھی نہیں سننا.
जो आपने कहा ना कि हम वो सच्चाई को ढूंढते नहीं है, हम ढूंढते हैं, लेकिन हमारे मुर्शद ने जो मना कर दिया है कि मेरी महफिल में बैठे हो आगे तो हमने चलना ही दूसरी नहीं। महफिल में तुमने नहीं जाना, ये गुनाह है। ये मसला है कि हमें चार रंग मिलेंगे तो यहाँ फिर तज़किया नफ्स बड़ा जरूरी हो जाता है। चार रंग मिलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि ये रंग मेरे ऊपर सूट कर रहा है, और ये रंग वो रंग है जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बहुत ही अहम, बहुत ही वसी और बहुत ही मैं कहूँ तो वक्त की ज़रूरत ये मौजू है, तो मज़ीद अपने मेहमानों से इस पर बात करते हैं, उनसे जानते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं ये ऐसा मौजू है जैसे मैंने पहले भी इंट्रो में कहा था कि पता नहीं क्यों जो वक्त की ज़रूरत चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे की इंडिविजुअली अगर हम बात करें इनफरादी सतह पे या इज्तिमाइयत की बात करें, जिन चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए या जिन चीज़ों से या जिन पहलुओं को हाईलाइट करके हम इस वक्त हम बात करते हैं ना, मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ है, मुआशरे को हम कैसे संवार सकते हैं, इसकी तश्कील किस तरह से मुमकिन हो सकती है, तो जिन चीज़ों से या जिन पहलुओं को हाईलाइट करके उन पर डिस्कशन करके हम इस मुआशरे की तश्कील को अमल में ला सकते हैं, उसको तो हम सामने नहीं लाते। जिस तरह का आज का हमारा टॉपिक है सूफीज़म की हम बात करते हैं, हम इस्लाम को देखते हैं, इसकी हकीकत क्या है, क्या हमने कभी रिसर्च की कि आया ये सिलसिला कहाँ से चला, इसकी तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह से ये पहलू ये सिलसिला शुरू हुआ था। क्या मैंने आपने कभी हमने इस टॉपिक से पहले इस पे पढ़ने की हमने कोशिश की? मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस पे तहकीक की होगी, रिसर्च की होगी कि आया हम लफ्ज़ तो सुनते हैं सूफीज़म बट ये है क्या, इसकी जो एक हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तारीख़, वो ये सिलसिला कैसे कहाँ से ये वजूद में आया। तो इसी पे आज हम बात करें और ये यकीनन क्रेडिट जाता है सच टीवी को, इनकी मैनेजमेंट को। वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस तरह के मौज़ूआत यहाँ पे मिलते हैं, हम उन पे गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन होती है, हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, आप लोगों को बहुत कुछ सुनने का मौका मिलता है और इन्हीं चीज़ों से हमारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होती है, और ना सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी बल्कि हमारी आखिरत को संवारने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आगे बढ़ाते हैं मौजू को। सैयद ज़ैन अब्बास साहब, कुछ तकाज़े होते हैं, किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं उसके फ़लसफ़े को समझने के तकाज़े होते हैं, तो सूफीज़म के क्या तकाज़े हैं, इसके फ़लसफ़े को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बहुत ही दिलचस्प बात है। तसव्वुफ़ जिस तरह डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे, बहुत अहम है कि अगर हम तसव्वुफ़ को आज के ज़माने के मुताबिक लेते हैं, तो बल्कि वो मुझे याद आ रहा था कि अल्लामा इक़बाल ने इस पे तंज़ किया था। अल्लामा इक़बाल की एक छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है बागी मुरीद। बागी मुरीद। तो वो कहता है कि हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। तो शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंद बुता पूजते हैं काबे के बरहमन, और फिर वो आगे एक सिलसिला चलता है। तो मुझे नहीं, अल्लामा इक़बाल ने अपने ज़माने में इस रविश पे भी, और ख़ुद जो तसव्वुफ़ के अंदर इल्मी एतबार से या फ़लसफ़ी एतबार से कुछ ख़राबियाँ राइज हो गई थी, उनको अल्लामा इक़बाल ने एड्रेस किया है। मसलन बड़ा मशहूर वो शेर है अल्लामा इक़बाल का कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो वो जो खानकाही कल्चर है जो ये बता रहा होता है कि आपको सिर्फ खानकाह तक महदूद रहना है, सिर्फ जिक्र करना है, सिर्फ आपको अपना तज़किया करना, ये हो नहीं सकता। यानी इस्लाम का तसव्वुर तज़किया या इस्लाम का जो तसव्वुर मुआशरत है वो इंडिविजुअलिज्म पे कभी भी मबनी नहीं है। यानी हम सूरह हमद पढ़ रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्लुरल का सीगा है, हमको हिदायत का रास्ता दिखा, हम तेरी इबादत करते हैं, इज्तिमाइयत है, इनफरादियत नहीं है। मैं इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको सिर्फ इशारा कर दूं उसकी तरफ, यानी नाम लिए बगैर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स का तारुफ हमें मिलता है जो इस किस्म के मुश्किल का शिकार था, और कहते हैं कि मक्का में मदीना में जब ये खबर पहुंची तो ये बंदा खुदा अपने घर में एक हुजरे में इबादत में मशगूल था। ठीक है। और इसने खिड़की खोल कर देखा कि क्या हुआ, तो खबर मिली कि इस तरह अहले बैत को जो है वो शहीद कर दिया गया और असीर बना लिया। तो इसने कहा ओहो कैसे बुरे लोग हैं कि अपने रसूल के ख़ानदान के साथ ये काम अंजाम दिया। ये जुमला बोलने के बाद इसे एहसास हुआ कि ओहो मैंने तो ये दुनियादारी की बात कर दी है। और कहते हैं कि इस बंदे खुदा ने इसके बाद इस जुमले के ऊपर इस्तग़फ़ार करते हुए सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब ये मनफी पहलू है कि एक शख्स जिसको एहसास हो जाए कि मुआशरे में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और वो अपनी आखिरत बचाने के लिए ज़िक्र और इस्तग़फ़ार और दुआ में मशगूल हो जाए,
یعنی یہ کیسے ایک کامل انسان تک پہنچ سکتا ہے جسے معاشرے میں کسی کی پرواہ نہیں ہے. صوفی تو وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں سب کا بھلا چاہتا ہے, سب کی خیر چاہتا ہے, سب کو بھلائی تک پہنچاتا ہے. اور یہ وہ تصور ہے عرفان کا جو انبیاء سے ملتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے. انہوں نے تو عوام کو خیر کی طرف لانے کے لیے پتھر کھائے, جنگیں لڑیں, جنگیں جھیلیں, اذیتیں برداشت کیں اور کیا قربانیاں دیں تمام انبیاء نے. سو یہ ہیں وہ بنیادی تقاضے کہ آپ کا دل خلق خدا کے لیے کھلا ہونا چاہیے, آپ کا دل خدا کے رازوں کو قبول کرنے کے لیے کھلا ہونا چاہیے. اور قرآن جو اس کی تشریح یا علامت بتاتا ہے, 3 مرحلے بتاتا ہے قرآن. تزکیہ ہے, پھر اس کے بعد آیات کا جاننا ہے, اور پھر حکمت ہے. تو یہ حکمتیں کھلتی ہیں تزکیے کے بعد. اور یہ ہمارے پاس بڑی مشہور روایت ہے کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا. علم تو ایک نور ہے جو خدا اس دل پہ نازل کرتا ہے, طلوع کر دیتا ہے, جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے. تو جب ہمارا دل نفرتوں سے, حسد سے, دنیاوی لذات کی خواہش سے, اب یہ 2 چیزیں فرق ہیں. یعنی ایک ہے دنیا میں زندگی گزارنا, اور ایک ہے کہ دنیا کو اپنی زندگی بنا لینا. یہ فرق ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ پیسہ کماتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں قربتاً اللہ. ایک مرتبہ آپ نماز بھی پڑھا رہے ہیں تو دنیا کے لیے. وہ نماز پڑھانا دنیا داری ہے اور یہ پیسہ کمانا دینداری ہے. اس فرق کو سمجھتے ہوئے جب ہم دینداری اختیار کریں, قربتاً اللہ اپنی زندگی گزاریں اور تزکیے کے مرحلے کو طے کریں, یعنی اپنے گناہوں کو صاف کرنا, پاکیزہ کرنے کے مرحلے پر آئیں, تو یہ حکمتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور صرف ترک گناہ, میرا خیال ہے یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم راستہ ہے کسی بھی بڑی حکمت کو حاصل کرنے کا, معرفت کو حاصل. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر محمد یاسین والد صاحب, جیسے میں نے بھی کچھ دیر قبل میں نے بات کی کہ ہم کسی بھی چیز کی ہم جب بات کرتے ہیں, ہم اس کی حقیقت, ہم اس کی ہسٹری, تاریخ کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہم بس جو, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے, جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے, ہم اسی پہ بس مہر لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ سچ ہے, اسی کو ہم نے ماننا ہے, اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے. خود سے ہم نے کوئی تحقیق, کوئی ریسرچ ہم نہیں کرنی, جاننے کی کوشش نہیں کرنی. جبکہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق کرو, ریسرچ کرو, آپ جانو. قرآن بھی یہ کہتا ہے ایکسپلور کرو چیزوں کو. تو جب ہم بات کرتے ہیں صوفیزم کی, اس کی تاریخ کے بارے میں ہم کیوں نہیں جاتے, ہسٹری کی طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ بڑے کمال کا سوال آپ نے کیا, اور اس پہ ذرا ہم ڈیپلی جاتے ہیں. ضرور. یورپ کے اندر صوفیزم پہ ماسٹر کروایا جاتا ہے. جی ہاں. آج آپ نے کہا آتے سار ہی کہ ہم نے پہلی مرتبہ اس ٹاپک کو رکھا ہے. ہم ڈرتے کیوں ہیں رکھتے ہوئے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے اینالسٹ ہیں یا ہم ہیں, وہ کچھ غلط بول نہ بیٹھے. ایکسٹریمزم کا دور ہے ہمارے ہاں. تو یہ ہے کہ مجھے اس سے قبل مجھے نہیں لگتا کسی ٹی وی چینل پہ, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, ٹھیک فرما رہی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے, جو یورپ اس کے اوپر ماسٹر کروا رہا ہے, جو یورپ کا اسٹوڈنٹ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, ریلیجنس کی بات جب ہم کرتے ہیں نا, تو تصوف کا کنسیپٹ صرف اسلام میں ہے, نہ ہندوازم میں ہے, باقی کسی میں بھی نہیں ہے. ان کے اپنے وید چویت جو بھی ہیں وہ ہیں. اسلام میں جب ہم بات کرتے ہیں تصوف کی, تو اس کے اندر ریسرچ یورپ کنٹریز کروا رہے ہیں, اور وہ ماسٹر کی ڈگری دے رہے ہیں. اور وہاں پہ انڈونیشین, ملیشین, ساؤتھ عربین, یہاں پہ سارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں. اب یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا جو یورپ کنٹری نے تصوف سکھانا شروع کر دیا. کیوں ظلم ہوا؟ جب میں اور آپ یوٹیوب پہ بیٹھیں, آج آپ لکھیں صوفیزم, آپ کو ایک دھمال کرتا ہوا, ڈانس کرتا ہوا ایک شخص نظر آئے گا 4-5 گروپوں کے اندر, اور ڈھول بجاتا ہوا, یا پھر میں کسی ڈرگز کا نام نہیں لیتا, 2-4 وہ نظر آئیں گے, ڈھول بج رہا ہوگا, گھنگرو پاؤں میں ہوگے, اور یہ ہے صوفیزم میرے سوشل میڈیا کا. یہ کیوں آیا؟ کیونکہ یورپ نے مجھے صوفیزم سکھایا. اگر مجھے صوفیزم سکھاتا میرا پروفیسر, میرا ڈاکٹر, میرا علامہ, میرا مولانا, میرا ذاکر, میرا پڑھنے والا, میرا نعت، یہ لوگ مجھے بتاتے جو پتہ تھا جن کو کہ صوفیزم کی روح کیا ہے, کہ ایکچولی میں ہے کیا. اب مجھے جب لبرل کر کے یہ صوفیزم پڑھایا گیا, اس میں مین چیز یہ آئی کہ جھومنے کا نام, مست رہنے کا نام, سرور میں رہنے کا نام, ہاں ترک دنیا. اب ترک دنیا کیا ہے کہ مرشد میرے 2 مہینے ہوئے ہیں, 4 مہینے ہوئے ہیں, نہائے نہیں ہیں. مرشدوں کی زلفیں جو ہے ان میں گند گسڑا ہوا ہے, اور مطلب
اللہ معاف اور کرے. جبکہ اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان نصف ایمان ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سمٹم, کیونکہ مجھے جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے وہ تو یہی ہے, وہی ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس سب سے آسان رستہ تو سوشل میڈیا ہی ہے, اور ہمارے بچے وہیں سے سیکھ رہے ہیں, انہیں وہیں سے پتہ چل رہا ہے. اب یہ ہوا کہ صوفیزم کی وہ ڈیفینیشن ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جب ریلیجنس پڑھایا جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں. اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ ہارورڈ جیسی بڑی یونیورسٹی نے آپ کا تصوف کا ٹاپک اٹھایا کیوں کہ اس کے اوپر ماسٹر کروایا جائے. ان کے ان کے ایڈیٹوریم, ان کے اخراجات, اور وہ فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے پتا تھا کہ تصوف اسلام کی روح ہے. اس کو اٹھا کے میں بگاڑ کے رکھ دوں گا تو یہ جو آنے والی بچوں کی یہ جو نسل ہے, پود ہے, یہ تصوف سے بھی دور ہو جائے گی, یہ ان سارے معاملات سے دور ہو جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے وہ خلط کر دیا گیا, ہماری روح کو ختم کر دیا گیا. تو اس کے آپ جب سمٹم اکٹھے کریں گی نا مہویش, تو آپ کو سمٹم یورپ کی انہی یونیورسٹیوں میں نظر آئیں گے جہاں کا پراؤڈلی بچہ آ کے ایک, آج کل تو مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی گدی نشینوں کے بیٹے جا کے ہارورڈ سے تصوف کی ڈگری لے کر آ کے ہمیں مائک میں پہلے یہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ ہمارے جو مرشد آ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے, یہ تو ہارورڈ سے تصوف کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں جس کا میرے اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. جی, تو مین مدعا یہی ہے کہ جو تصوف مجھے پڑھنا چاہیے تھا, جو تصوف مجھے سمجھنا چاہیے تھا, بیسیکلی وہ اقبال کے شعروں میں مجھے مل جاتا ہے, لیکن ہارورڈ کی 14-15 اتنی بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتا, کیونکہ اس نے اپنے طریقے کے ساتھ میری روح کو, میری اسلام کے اندر جو تصوف کی روح ختم کر دیا. اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دوں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اصلاح فرمانا چاہتے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ رابطہ کرتے تھے, دعا مانگ لیا کرتے تھے, رو پڑتے تھے, سجدے میں چلے جاتے تھے. تصوف میں کہوں اس کو, یا انداز محمدی کہوں, یا انداز محبوبی کہوں, وہ ان کا انداز اپنا تھا. اب جب ہم آئے یہاں تک پہنچ گئے 21ویں سینچری کے اندر, تو جب میں کیونکہ بھرا پڑا ہوں اس ٹاپک کو پڑھ کے, ضرور ہم چاہتے کہ میں یہ میرا جو اینڈ نکلا یا جو میں نے سوچا اس بارے میں, تو مجھے یہی نتیجہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنا, شکوہ کرنا, شکایت کرنا, محبت کرنا, باتیں کرنا, اور وہ بائک چلاتے, گاڑی چلاتے, کیمرہ مینی کرتے, ہوسٹنگ کرتے, کاروبار کرتے کہ یا مولا تو ادھر میری مدد فرما, یا مولا تو ادھر کر. اصلی تصوف یہ ہے, روح کی پاکیزگی کے ساتھ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن میں ہوں, جب آپ کا دل کرے کال ملا لیں, نہ آپ کو ضرورت ہے کہ سگنل نہیں آ رہے, کوئی چکر نہیں ہے, آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ کے سگنل آن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ڈائریکٹ آپ کو جواب مل رہا ہوتا ہے. ایک کیٹیگری آتی ہے, ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو بڑے آسانی سے آپ کے تصوف کا جواب مل رہا ہوتا ہے, اور یہ تصوف میرے کریم آقا کا ہے. میرے آقا جب بھی چاہتے بات کرنا تو وہ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے, وہ دنوں کو قیام کیا کرتے تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے. تو میرے خیال میں اپنے سجدے جو ہے وہ لمبے کر دیا. یہ جو بھری پڑی ہے دنیا تصوف سے, جب میں نکلوں تو ادھر یہ نعرہ لگائے کہ میرا سچا, میرا سچا, میرا سچا, میرا سچا, تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میرا سونا کملی والا سچا, تو میں اس انداز کو اپنا لوں اور میرے لیے میرے حال میں آسانی ہوگی. یقیناً اگر ہم اس انداز کو اپنائیں, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہم ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن ہم دنیا داری کے چکروں میں پڑے ہوئے, ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں, ہم اس کی تاریخ ہسٹری کی طرف نہیں جاتے, جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں. سید زین عباس صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہسٹری کے اوپر ضرور تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے بہت انٹرسٹنگ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, ہم جو اوریجنل اسلامک اسلام ناب کا جو ایک تصور ہے تزکیے کا, تصوف کا, اس کو چھوڑ کر ہمیں دو بڑے انحرافات نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں جو ایک کامن آسپیکٹ ہے نا, وہ جو قبلہ نے ارشاد فرمایا لبرل ہونا, یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ ہمارے مسلمان یا ایسٹرن کلچر میں بھی ایک چیز آتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ شریعت سے ہٹ کر طریقت کا راستہ اختیار کرنا. یہ بڑا خطرناک ایک فیکٹر ہے, کیونکہ شریعت وہ ہے جو پیغمبر نے اپنی امت کے لیے ایک راستہ بتایا ہے. ایسے ہی اب آپ کا جو بھی راستہ یعنی شریعت کا مطلب ہی شارع سے ہے, راستے سے ہے, جب آپ اس سے ڈیویٹ کر جائیں گے تو کچھ بھی ہو وہ ہلاکت اور گمراہی کا باعث ہے. تو آپ اسے طریقت کا نام دے لیں, آپ اسے تصوف کا نام دے لیں, آپ اسے کچھ بھی کہہ دیں, جو چیز شریعت سے ہٹ رہی ہے وہ گمراہی ہے. ایک چیز. دوسرا فیکٹر جو
ویسٹ نے اس کو یوٹیلائز کیا جی. وہ بھی اس کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں چونکہ اسلام بہت ساری پابندیاں لگاتا ہے, اسلام تو کہتا ہے کہ یہ بھی کرو, نماز بھی پڑھو, سو ان سب چیزوں کو بھول کر اگر آپ صرف لو میں اور محبت میں اور اس میں کھو جاتے ہیں, سو یہ ایک جو ہے نا قابل قبول چیز ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ویسٹ پروموٹ کرتا ہے. آپ اس کو مطلب ہمارے جو ناظرین ریسرچ سے شغف رکھتے ہوں وہ یقیناً اس کو تلاش کریں گے تو ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل آپ کو ملے گا کہ مولانا روم کے اشعار کو کس طرح مینیپولیٹ کیا گیا. سیکولرائزنگ دا رومی کے نام سے ایک پورا ریسرچ آرٹیکل اس پہ پبلش ہوا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے مولانا روم کے اشعار کے انگریزی ترجمے میں خدا کی ذات کو مائنس کر کے ایک غیر الہی اور ایک سیکولر رومی کا تصور پیش کیا گیا. اچھا پھر پوسٹ 9/11 جب بہت زیادہ ایک ویو چلی تھی اسلامی, سب مسلمان جو ہیں وہ ڈیفینسو موڈ میں آ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نہیں ہمارا اسلام کوئی ایسا نہیں ہے, سو وہاں پہ ایک بڑا مشہور ناول, اور میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں. سو ایک ٹرکش رائٹر ہیں ایلف شفق صاحبہ, انہوں نے ناول لکھا مولانا روم کے 40 نکات کو 40 رولز آف لو کے نام سے. اب وہ اتنا زیادہ پاپولر ہوا لیکن انہوں نے جو تصوف کا اس میں چہرہ پیش کیا ہے وہ سراسر خلاف اسلام ہے, وہ سراسر خلاف عقل ہے. یعنی ایک ایسا چہرہ کہ جو جس میں نہ شریعت کی پابندی ہے نہ کوئی انسانی تعلقات کا پاس ہے. سو یہ تصوف اسلامی تصوف نہیں ہو سکتا. اچھا پھر جب یہ تصوف آتا ہے آپ کے ہمارے خطے میں, ہمارے خطے میں یہ اس نے اثرات قبول کیے ہندی تصوف کے, اور یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے تصوف کی ہسٹری کا کہ یہاں پہ چونکہ بدھ مت رائج ہے, کیونکہ ایک مثلا ہندوستان کا ایک اپنا موسیقی کا کلچر بھی اور ہندوستان کے جو ترک لذات کا ہندو صوفیزم کا, اب یہ قدیم کلچر ہے. یہاں پہ مثلا بڑے بڑے افراد گزرے ہیں تبت سے لے کر, اور ان سارے پہاڑوں میں رہنے والے اور ہندو مت میں اپنے کلچر سے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کسی طریقے سے, اور یہ مرج ہوتا چلا گیا. اب وہ ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر جو بزرگ ہستیاں یہاں تشریف لائیں ان کی روش یہ نہیں تھی, لیکن چونکہ ماننے والے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ مثلا ایک ہندو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو پتہ نہیں 1 سال میں نے بھوک کا چلا کاٹا, تو وہ یہاں پہ بھی رائج ہو گیا کہ جناب ہمارے مرشد جو ہیں وہ بھی ایسا کرتے رہے. وہ ہندو جو ہیں وہ نہاتے نہیں جس طرح کہہ رہے تھے, تو وہ 70 سال کے 30 سال نمازیں جو ہیں وہ صحیح. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہیں سے ہم ناظرین سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں صوفیزم پہ بات ہو رہی ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے, اور یقیناً اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں صوفیزم ایکچولی میں ہے کیا, تاریخ کیا کہتی ہے, ہسٹری کیا کہتی ہے, اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ جاننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جی محترم سید زین عباس صاحب, آپ اپنی بات مکمل کریں, تھوڑی ہسٹری پہ ہم بات کر رہے تھے. جی پھر دوسرا فیکٹر جو اس میں داخل ہوا وہ ویسٹرن یعنی جو کرسچینٹی کے اندر رہبانیت کا تصور تھا, اس نے اس کو امپیکٹ کیا. اور کرسچینٹی میں جو ہم ماڈرن دیکھتے ہیں تو نیو پلیٹونک جو ایک روش تھی تصوف کی, وہ جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں سے ایک تصوف کا رجحان گیا. اسی طرح پرشین تصوف کے اثرات جو ہمیں اردو غزل میں, فارسی شاعری میں, عربک شاعری میں نظر آتے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا. تو اس سب جنجال کے بیچ میں اسلامی تصوف کو تلاش کرنا, جس طرح ڈاکٹر فرما رہے ہیں, بہت ہی مشکل کام ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی نگاہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ, ان کی سیرت پہ, ان کے فرمودات پہ ہو, اور آپ اس سے کہیں ڈیویٹ نہ کر جائیں. ادروائز جتنے سارے سلسلے چل نکلے ہیں جو ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہیں, معیار ہمارے پاس بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی چیز قرآن سے, جہاں کوئی چیز عقل سے, حتیٰ جہاں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے, سیرت سے ٹکرا رہی ہو, ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. یہ معاشرے کے اور سوچ کے تزکیے کا ایک عمل ہے کہ آپ کلیریفائی کرتے جائیں گے کہ نہیں یہ تصوف نہیں ہو سکتا چونکہ یہ رسول اللہ کی سنت سے ٹکراتا ہے, یہ تصوف نہیں ہو سکتا چونکہ یہ قرآنی اصول سے ٹکراتا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے محترم کہ ہم پہلے قرآن اور سنت کا مطالعہ تو ہمیں پتا ہوگا نا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یعنی قرآن نے یہ ذمہ داری کسی اور کے کندھے پہ نہیں ڈالی, کسی مرشد کے کندھے پہ نہیں ڈالی کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے.
یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. مطلب علم حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے, اور اس میں اولین علم وہ ہے جو آپ کو جہالت اور گمراہی سے بچا سکے. تو پہلا علم جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں. تو یہ فرقان ہے اور ہمیں اس سے جوڑنا ہے تاکہ ہم غلط اور صحیح کے درمیان میں سے درست راستے کا انتخاب کر سکیں. ایگزیکٹلی, کوئی شک نہیں, ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہونی چاہیے. وہ تبھی ہوگا جب ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں, اس میں صحیح اور غلط کی ہم پہچان تبھی کر پائیں گے جب ہم جانیں گے قرآن و سنت کو, جب ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, ہمیں معلوم ہوگا, تو ہی صوفیزم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن چونکہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو رہا ہے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. قاری انعام الحق صاحب جی بسم اللہ کیجیے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کوا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے, اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے, نبیاں نے بھی اے ہو کیا, نبیاں نے بھی اے ہو کیا, تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کوا تیرے جیا کنوں کوا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ گود وچ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو, گود وچ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو, آنکھیں حلیمہ سعدیہ آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کوا ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا, ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا, سب کھوندے نے صدقہ تیرا, سب کھوندے نے صدقہ تیرا, تیرے جیا کوئی نہیں, سب کھوندے نے صدقہ تیرا, تیرے
اللہ ماشاءاللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ قاری انعام الحق صاحب. ناظرین بہت ہی خوبصورت ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب جب ہم صوفیزم کو دیکھتے ہیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے موسٹلی, جس کو ظاہری اور باطنی کہا جاتا ہے. تو کیا اگر میں حالات حاضرہ میں دیکھوں تو ظاہری اور باطنی دونوں حصوں پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں, ظاہری کام بڑے اچھے تھے, ظاہری و ساری ہے, اچھی کاٹن, اچھا کلف, اوپر اچھی ویسٹ کوٹ اور ہلکا سا بیچ میں رومال, براڈو کی بہترین سی گھڑی, اور مرشد کے جو ہیں بالوں پہ خوبصورت قسم کا کالا کلر, اور مطلب وہی ہے ظاہری بہترین کام ہو رہا ہے. اب باطنی کی طرف بڑھیں تو باطنی کی پہلی شرط جو لالچ کی ہے کہ مرشد کو مال و زر کی لالچ نہ ہو, تو آپ خود اندازہ لگائیں. اب دوسری شرط کی جانب بڑھیں کہ اس کا اخلاق بہترین ہو. اب وہ اخلاق ڈویژن نہیں کبھی مانگے گا کہ بہترین شخص کے سامنے بہترین. اخلاق کا مطلب ہے کہ ایک پانی کا ایک وہ گلاس جب میں پھینکوں تو پوری دیوار پہ ایک جیسا لگے, غریب کی طرف کم کہیں زیادہ نہ ہو, غریب کی طرف اور امیر کی طرف. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص سے تاریخ لینی ہے کہ وہ میرے گھر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, یہ ہم چھوٹے لیول کے لوگ بات کرتے ہیں. جو بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے ساڑھے کول ہیں, ڈائریکٹ چلتے ہیں, ہاں بندہ وہ آ ہی جائے گا. اب نہیں اس کو دوسرا یہ ہے دیکھنا ہے کہ کیا جو اس چیز کا دعوے دار ہے, جس کا وہ ایک ماننا ہے کہ میں تصوف کے قریب ہوں, تو کیا اس کے اندر اخلاق کی وہ صفت پائی جاتی ہے. تیسری صفت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دینے والا ہاتھ ہو. دینے والے ہاتھ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں تو بکرا, دمبا اور ان چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو. جو کچھ آپ خود تناول فرما رہے ہیں بیک دی سائیڈ, وہی آپ اپنے معاملات میں رکھ رہے ہیں. اب اس میں کچھ اور کنڈیشن بھی باطنی میں آ جائیں گی. کرتے 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 ہم نے باطنی کنڈیشن کیا سمجھ لی, ہم نے باطنی سی وی میں یہ ڈال دیا کہ 3 چلے ہیں, جو ایک 21 دن کا تھا, ایک 40 کا تھا, اور فلاں چلہ جیسے قبلہ شاہ جی نے فرمایا کہ ایک باتیں کر دی جاتی ہیں, ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ تو 3 سال فلاں پہاڑی کے اوپر چلا کاٹ کے ہیں. وہ پرانی باتیں تاکہ مرشد کی سی وی جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے پیش کی جا سکے اور اس کو ذرا تصوف کے قریب ترین کہا جائے. حالانکہ مجھے جو لگتا ہے کہ ہم جو تصوف کے ایک قریب شخص کا ایک جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ذیلی شکل دیکھ کر, اس کا اخلاق دیکھ کر اس بات کا 200% شورٹی ہو جاتی ہے, ہمارا دل دماغ گواہی دینا شروع ہو جاتا ہے. جہاں میں بات کر رہے ہیں نا کہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, وہاں پہ آج بھی بہت بہترین لوگ موجود ہیں, لیکن وہ میوش بہترین وہ لوگ ہیں جو نہ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں, نہ بڑے بڑے مرشد خانے ان کے, نہ ان کو محفلوں کا شوق ہے, نہ آپ کے چینلز پہ آنے کا, نہ ہمارے چینلز پہ آنے کا, مختلف چینلز پہ جانے کا. وہ ایک اپنا صوفی ازم میں اتنا مست ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے, کسی قسم کا جی ان کو ڈر لگتا ہے اس چیز سے. ہاں ایک بات ہے کہ ان کی جو ظاہری شکل ہے وہ شاید ان کو جوڑا 5 سال پرانا پہنا ہو, شاید ان کے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو, شاید ان کی تسبیح بہت زیادہ پرانی ہو, شاید ان کا انداز, ان کی داڑھی کا رنگ مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن جب ہم ان کی محفل میں بیٹھیں گے, جب ان کی سوچ کا موازنہ کریں گے, جب ان سے کچھ پوچھیں گے, سنیں گے, تو ہمیں مزہ آئے گا. ہمیں لگے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ کی طرف آٹومیٹکلی کھینچ کے لے کر جا رہا ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں. ہاں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کیسے کی جائے, ایسے لوگ ملیں گے کیسے, کہاں ملیں گے. اس کا سمپل اور سادہ سا جواب ہے کہ آپ آج سے بسم اللہ کیجئے, آپ اپنے اندر وہ چیز لے کر آئیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تزکیہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کو شخص کے پاس لے جائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا. کیونکہ آپ اگر خالص کی تلاش میں ہیں نا تو آپ کو ہمیشہ خالص ہی چیز ملے گی. آپ اگر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے بس ایک وقت ٹپانے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے ایک مل جائے ایک چیز,
تو پہلے تو آپ ایک کام کریں, ایک اچھا سا بہترین سا ایک مال لیں اور اپنے دل کے اندر وہ جو غم پہلے اس کو میل ہے صاف اس کریں. کو کھریدیں, پھر آپ اس کو کھرید کے جی. باہر پھینک دیں. جب ہاں. آپ کو یہ مطمئن ہو جائیں کہ آج مجھے حسد نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے, مجھے بھائی سے نفرت نہیں ہے کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے, مجھے گلی میں نالی محلے کی لڑائی نہیں ہے, مجھے بچوں کو اپنے بچوں یا دوسروں کے بچے دیکھتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے, یہ گاڑی جس کی بھی ہے اللہ پاک اس کو دے. یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے اندر سے نکالیں گے تو یقین کریں ہم خود بھی صوفی بن جائیں گے اور ہمیں بہترین صوفی مل بھی جائیں گے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. دیکھیے وہی بات آ گئی تزکیہ نفس. جب ہم اپنا تزکیہ نفس کریں گے تو ہی ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو واقعی, جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو صوفی ہیں, یہ اللہ لال ہیں اور انہیں تو دنیا سے کوئی غرض, کوئی مطلب, کوئی لالچ نہیں ہے, اور اگر ان سے آپ کوئی بات پوچھتے, کوئی صلاح مشورہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ہمیں خود ویسا بننا ہوگا. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. محترم سید زین عباس صاحب, روحانی ترقی کی یا ایک روحانیت کی, اس احساس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی کیا صفات ہے, کیا کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں بہت ہی اپریشیٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یعنی اس میں ظاہر میں کچھ نہیں ہوتا. ممکن ہے کوئی جوتیاں گانٹھنے والا کسی مقام پہ پہنچا ہو, ممکن ہے, اور ہمارے پاس ایسے کردار موجود ہیں. ممکن ہے کوئی کپڑے سینے والا, یعنی ایک بہت معروف ہستی گزرے ہیں شیخ رجب علی خیاط, علم عرفان کے بلند ترین مقامات میں سے موجود تھے, لیکن روزگار کیا تھا, کپڑے سیتے تھے. اور یہ میرا خیال ہے بہت بڑا معیار ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو انسان ہمارے سامنے کچھ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتا ہے. بالکل. یعنی ایک روایت ملتی ہے کہ کسی نے امام علی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ فلاں شخص جو ہے بہت دیندار ہے. کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں, سارا دن عبادتیں کرتا ہے. اچھا. اہل علاقہ جو چاہیں اس کو دے دیتے ہیں اور وہ کھا پی لیتا ہے. امام نے بہت سختی سے فرمایا, ان کا کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر آپ اپنے معاش کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں, آپ اپنا معاش خود نہیں چلا سکتے, تو اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. آپ مزدوری کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, چاہے معمولی کام کر رہے ہیں, ظاہر میں نظر آنے والا معمولی کام کر رہے ہیں, اسلام رسول اللہ فرماتے ہیں میں ہاتھ چوموں ایسے افراد. تو یہ عرفان کا مقام ہے. نہ یہ کہ آپ فخر سے بتائیں کہ جی ہم نے تو آج تک کوئی کام کیا نہیں, ہمارے تو مرید دے دیتے ہیں. بالکل ایسے گندم بہت سارے ملازم رکھے ہوئے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, خود ہم کچھ نہیں کرتے. یہ مطلب یہ انبیاء کا طریق نہیں ہے, یہ اولیاء کا طریق نہیں ہے, اہل عرفان کا طریق یہ نہیں ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ دنیا کی کسی چیز کی رغبت نہیں ہوگی اس کے دل میں. رغبت سے مراد ہے اس کی نظر کسی اور کی جیب پہ نہیں ہوگی, اس کی نظر کسی اور کو عطا کردہ نعمتوں پہ نہیں ہوگی. اور پھر ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ انسان, ایمان کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کو ظاہر ہاتھ میں موجود چیز سے زیادہ اس پہ یقین ہو جو خدا کے پاس موجود ہے. یعنی جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, جو خدا نے میرے لیے رکھا ہے وہ میرا ہے. جو آج میرے پاس ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا. یعنی رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے, آپ فرماتے تھے جو کھا لیا وہ ضائع ہو گیا, جو صدقہ دے دیا وہ بچ گیا. کیا بات ہے. یہ مقام ہے نا کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے, جو آپ نے انفاق کیا, جو آپ نے دیا, خیر کے راستے میں خرچ کیا, وہ آپ نے بچا لیا کیونکہ وہ خدا کے پاس ہے, محفوظ ہے. جو آپ نے استفادہ کیا, آپ نے کھا لیا, پہن لیا, اس کا نہیں معلوم آپ کیا کریں گے. تو یہ وہ مقامات ہیں. پھر ہر مرحلے میں یعنی ایک مقام یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھاتے ہوئے بھی انسان کو یہ خیال ہو کہ اس سے میرا خدا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ وہ مقام ہے جو آپ کو مقام عرفان میں نظر آتا ہے کہ یہ ہستیاں, یعنی ایک بڑی مشہور, یعنی میرا خیال ہے کہ اس مثال سمجھنے کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے اور حکومت میں, محترم ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں صوفیزم پہ ڈسکشن ہو رہی, اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے, کیا حیثیت ہے اور کس طرح سے ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس سے پہ گفتگو رہی. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جی, محترم سید زین عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, اور ہمارے نعت خواں قاری انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. سید زین عباس صاحب آپ ایک ایگزامپل کوٹ کرنے جا رہے تھے. آپ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مثلا
موضوع کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم ایک ایسی ہستی کا تصور ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کامل کا نمونہ بنے ہمارے سامنے. وہ فرد آپ کو معاشرے کی خیر کے لیے میدان میں نظر آئے گا, وہ فرد آپ کو سادہ زندگی میں نظر آئے گا, وہ فرد آپ کو علم کے اعلیٰ مقام پہ نظر آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے مرشد ہیں, انہوں نے پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. بالکل, ماں کی گود سے قبر تک آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. ہر درجے پر اس کو کامل ہونا چاہیے. بنیادی تصور جو اسلام کا ہے, یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ شخصیت ایک کارٹون ٹائپ کی بنے. کارٹون یعنی کیا مطلب کہ اس کے کان بہت لمبے ہیں اور ناک بہت چھوٹی ہے. کارٹون بن جاتا ہے نا, ہم جب کسی کو وہ کرتے ہیں کیریکیچر بناتے ہیں تو اس طرح سے بناتے ہیں. کیوں؟ تو یہ نہ ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا وہ ایثار بہت زیادہ کرتا ہے اور وہ اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ کارٹون ہے, یہ اسلامی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے. حتیٰ اگر آپ کہیں کہ جی وہ اتنا وہ ہے بزدل سا ہے کہ وہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے یا اپنی توہین برداشت کر, نہیں, اسلام کامل شخصیت چاہتا ہے. آپ کی اپنی عزت بھی اسلام کی نظر میں اہم ہے, دوسروں کی عزت بھی اسلام کی نظر میں اہم ہے, آپ کا معاش بھی اہم ہے, آپ کا علم بھی اہم ہے. سو میں مثال دے رہا تھا کہ جب وہ تشریف لائے اور حکومت حاصل کر لی تو وہاں پہ ایک عارف نے بعد میں ایک بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے ان کو آبزرو کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب وہ لوگ ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور جوک در جوک آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ ہلا کر استقبال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہاتھ ہلانا بھی خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر نہیں تھا. یہ وہ مقام ہے جو عرفان کی بلندی پہ نظر آتا ہے آپ کو, کہ آپ کا سانس لینا, آپ کا مسکرا کر ملنا, آپ کا اپنی اولاد سے محبت کرنا, آپ کا دوستوں سے ملنا جلنا, ہر چیز خدا کے لیے ہو اور اس میں خدا کی رضا شامل ہو کہ کیا خدا اس بات سے خوش ہے یا ناخوش ہے. بالکل ایسے. تو یہ وہ مقام ہے. ورنہ ہم معذرت کے ساتھ یعنی ہم خود اپنی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہیں سے اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے لمحے خدا کے لیے گزرتے ہیں اور کتنے گھنٹے لوگوں کے لیے گزرتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے الہی فرد ہیں, کتنے دیندار ہیں, کتنے تصوف کے راستے پر ہیں اور کتنے دنیا کے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے یہ سوال آپ دونوں شخصیات کے لیے ہوگا کہ جب ہم صوفیہ کرام کی لائف کو دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ادائیگی ہے وہ کیا مقام رکھتی ہے؟ بڑا بہترین سوال ہے آپ کا. اس میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو تصوف سکھانے والی شخصیت ہے جس کو آپ نے کیا نام دیا؟ صوفیہ کرام. صوفیہ کرام, ان کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ فرقہ واریت کی جنگ ہے؟ کیا وہ ایک ایسا ٹاپک جو اس وقت میں زیادہ کیش کرانے والا ہو اسٹیج وہ ہے؟ جیسے آج کل ایک ٹاپک ہے تقریباً پچھلے 10 سالوں سے وہ چل رہا ہے اور اگلے 5-7 سال اس کے اوپر چلایا جا سکتا ہے. جو بھی وہ لیتا ہے رقشے کے اوپر سیاسی اپنا نام کے نیچے وہ لکھوا لیتا ہے. آپ ٹاپک پورا انٹروڈکشن ہوتا ہے. جی آپ سوشل میڈیا کے اوپر لکھیں گے کہ فلاں جو ہیں وہ یہ ہیں. اب وہ دیکھنا ہے کہ ان کا ڈے فرسٹ سے جب انہوں نے یہ مسند, یہ اقتدار, یہ ممبر, یہ کرسی سنبھالی, ان کا فوکس کیا ہے. کیا ان کا فوکس اصلاح امت ہے؟ اصلاح امت میں کیا ہے؟ جیسے محترم نے فرما دیا کہ ذریعہ معاش, مرشد کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ نے آگے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مرشد کے ارد گرد بڑے ملازم ہوتے ہیں. وہ ملازم نہیں ہوتے, وہ عقیدت مند ہوتے ہیں. ملازم کو تنخواہ دینی پڑتی ہے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں. عقیدت مند کو گالیاں نکالنی ہوتی ہیں, وہ آسان ہے. عقیدت مند کو بغیر سیلری رکھا جاتا ہے. عقیدت مند آسان ہے. عقیدت مند کو تو صرف یہ چاہیے کہ مرشد کا دیدار ہوتا رہے, ٹھیک ہے. اور ملازم کو تو یہ چاہیے کہ اس کو چھٹی بھی دینی ہوتی ہے. آپ نارملی درسگاہوں یا ان چیزوں پہ جا کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میری دوسری نسل ہے کہ ہم اپنے گھر واپس نہیں لوٹے. لوگ یہ بتائیں گے کہ 11 سال ہو گئے میں یہاں سے گیا نہیں ہوں, نسل در نسل. ہاں جی, مجھے پتہ نہیں ہے میرے والدین کا کیا بنا, لیکن کیونکہ میں خدمت کر رہا ہوں تو مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا. میں 7واں سال ادھر ہوں, میں اپنی اولاد چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں, آباد ہوں, کیونکہ تب میں ٹراما میں تھا, بیماری میں تھا, تو مجھے انہوں نے نکالا. حالانکہ سائنٹیفکلی وہ بیماری شاید آپ کی 4 گولیاں لینے سے ٹھیک ہو جائے. مرشد نے وہ 7 سالوں میں ٹھیک کی, وہ لے گئے نہیں, وہ مرشد نے بھی 7 سالوں میں ٹھیک کی, اور وہ بھی ٹھیک ایسے ہوگی. ہم ایک پڑھتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں پورا میازم اور سین میازم, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت مدافعت پیدا کی ہے. وہ بیماری کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے لڑتے لڑتے ان دی اینڈ آپ نے جیت جانا ہے بیماری سے. تو وہ جب بیماری جیتی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو مرشد.
क्योंकि आप मुर्शद के आस्थाने पे मौजूद हैं। हालांकि आप वो जो 4 गोलियों की मार बीमारी थी उसको आपने 4 साल में सरवाइव किया, लेकिन क्रेडिट इसलिए मुर्शद को जाएगा कि मैंने तो ये समझ लिया था बाकी सारी अक्ले महदूद के तहत मैंने ये समझ लिया था कि शायद ये बीमारी तो मेरी अब जान छोड़ेगी नहीं और मैं तो मर्ग तक पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैंने मुर्शद के यहाँ अब रहना ही रहना। अब जी नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला तो चलेगा, नस्ल चलती रहेगी और शायद वो अपने बेटे को वसीयत करके जाए कि मेरे 3 बेटे हैं, एक मुर्शद का पक्का अकीदतमंद, हाँ पक्का अकीदतमंद है। मैं लफ्ज हमेशा इस्तेमाल करूं अकीदतमंद, मुलाजिम के बड़े हकूक है और हम अदा नहीं कर सकते। हो सकता है मुलाजिम को हमें ईदी भी देनी पड़े, और ये जो अकीदतमंद है ये ईदी ढूंढ के मुर्शद के लिए लाएगा कि ईद आने वाली, मुर्शदा नू मेरी तरफ तो कुछ जाना चाहिए ना, वो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब आए कि हकूक अदा क्या सूफिया की जो आपने कहा, तो हमने ये भी देखना है कि वो अकीदतमंद वाला है या मुलाजमों वाला है। वैसे एक अच्छे सूफी को कोई मुलाजिम चाहिए नहीं होता, उसको अपने हाथ से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कभी हेल्प कर रहे हैं, बाकी अपनी अज़वाजे मुतारात की कभी हेल्प कर रहे हैं, कभी उनके साथ आटा गुदवाने में हेल्प कर रहे हैं, कभी मतलब आप करीम आका की ज़िंदगी ऐसी है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा काम खुद करना, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, क्योंकि दोस्तों ने कह दिया, फ्रेंड ने कह दिया कि कुछ 1-2 लोंडियां मांग लो, घर का इतना काम है, तो मेरे करीम आका ने तस्बीह दे दी। हाँ, और ये इस तरह हमें लगता है कि हाथ से काम करने का कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है। तो सूफी की तो सिफ्त में ये चीज़ है कि सूफी के पास छोटा सा घर हो। अब आप देखें कि क्या आजकल का कोई सूफी है जिसके पास छोटा सा घर मौजूद हो? अच्छा चले 5, 7, 10 मरले से, हमारे यहाँ तो कनालों के घर हैं, और कनालों के भी घरों के अंदर क्या कुछ हो रहा है कि क्या ऐसा कोई मुर्शद है जिसके यहाँ मेकअप आर्टिस्ट ना पाया जाता हो? क्या ऐसा कोई मुर्शद है जिसके यहाँ यूट्यूब चैनल का आजकल इस्तेमाल ना किया जाता हो? चले प्रोडक्शन टीम, हाँ प्रोडक्शन टीम, और वो वाली बात है कि यहाँ थोड़ी लाइट्स तेज रखना, मुर्शिदों का नूर वाज़ेह तौर में नजर आ सके। तो बात यह है कि इस तरफ हम जाएंगे तो सूफिया की हमें बेतजरी हमें अकल इस्तेमाल करनी होगी। तो समझे हमारे, फिर हम जब अपने बच्चों की या आज के नौजवानों की बात करते हैं, फिर वो क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनके माइंड में तो फिर यही सूफीज़्म है। सबसे आसान है कि आप अपनी ज़िंदगी को सादा करते जाएं, बिल्कुल सादा करते जाएं। आपको अगर एक गाड़ी की ज़रूरत है तो 3 गाड़ियां रखने की ज़रूरत क्या है? आपको अगर एक बाइक की ज़रूरत है तो 2 बाइक रखने की ज़रूरत क्या है? या आपको अगर छोटे बाइक से गुजारा होता है तो बड़े। हमें मटेरियलिस्टिक करने में भी कहीं ना कहीं इस तसव्वुफ के मिसगाइड लोगों का कमाल है। कमाल। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि आया जब हम सूफिया कराम की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके नज़दीक हकूक़ुल्लाह या हकूक़ुल इबाद की जो अदायगी है वो किस कदर ज़रूरी हो सकती है, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है, इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक सूफीज़म पे हम बात कर रहे हैं, इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है, क्या हैसियत है, तारीख़ पे हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली सूफीज़म है क्या, इसको समझना कितना ज़रूरी है, और जब हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो इसमें सूफीज़म को किस तरह से पेश किया जा रहा है, इसी पे हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम जैन साहब की तरफ आते हैं जो कि हम बात करें सूफी कराम के नज़दीक जो हकूक़ुल्लाह या हकूक़ुल इबाद की अदायगी है, मुकम्मल करने बाद। तो इसमें हम अब चीज़ें डिवाइड करते जाएँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी है, हमारे यहाँ बड़ा आम होता है, बड़ा ईजी होता है। मैं एक सूफ़ी का बड़ा मानने वाला था, मतलब मानना इन द सेंस ये कि उनके जो अबाउ अजदाद हैं मैंने उनको बड़ा पढ़ा, और क्योंकि शाजी भी इस तरफ मेरे हाल में रुझान रखते हैं तो ये अभी फ़ौरन पहुंच जाएंगे उस सूफ़ी की जानिब भी। मैंने पिछले दिनों उन सूफ़ी साहब के जो गद्दी नशीन है या सजादा नशीन है उनको मैंने गोल्फ में देखा, और गोल्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का महंगा तरीन गेम है। उनके घोड़े की मालियत मैंने पता की तो वो मुझे लगा कि मिलियंस में है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये क्या सीन है, क्या सूफ़ी के अंदर ये सिफ्त आती है? फिर मैंने इनको एक और अंदाज में भी देखा, वो ये देखा कि जब वो यूरोप कंट्रीज़ में हैं तो उनकी बेहतरीन किस्म की जीन्स है और बेहतरीन किस्म के शूज़ हैं और बेहतरीन किस्म के ऊपर टी शर्ट्स है, जी लेविश लाइफ है। उनकी चंद चीज़ें मैं जोड़ूं तो मुझे लगता है कि आजकल के दौर के मुताबिक एक पाकिस्तानी मीडियोकर उससे कारोबार खोल सकता है। यानी 2-2.5 लाख रुपए का वो उन्होंने सामान घड़ी समेत वेयर किया, जी बेतन किया होता है, वेयर किया होता है। अब जो ही मैं उनके यहाँ पे पलट के अंदाजे देखता हूँ आस्ताने का, हाँ जी वही खूबसूरत काटन और वही जुब्बा और वही ऊपर लंबी सी खूबसूरत सी पगड़ी, तो फिर मुझे बड़ी आसानी हो गई ढूंढने में। फिर मुझे ये लगा कि ये जो बड़े बड़े आस्ताने हैं
बड़े बड़े लोग हैं, जी। इनकी तरफ रागिब होने से अच्छा है सूफी को अपने अंदर तलाश किया जाए। मैट्रिक में एक लाइन थी कि सूफी किसे कहते हैं, तो आगे किसी डेफिनेशन वाले लिखने वाले ने कमाल कर दिया, उसने कहा कि सूफी वो है जो तमाम बुराइयों से पाक हो। क्या बात। तो अब तमाम बुराइयों में देखना है कि क्या लालच है, तमाम बुराइयों में ये देखना है कि हमें तो ये भी बताया गया कि 3 से 4 बाल जब दाढ़ी की सफ़ेद हो जाए ना, तो क्योंकि आजकल तो वैसे हम कहते हैं पानी का इशू है, एक कम एज में भी हो जाता है, लेकिन वो डाइट हमारी ऐसी हो गई है, डाइट ऐसी है, तो वो बाल 3-4 ख़त्म करने का भी गुनाह है। ठीक है, तो आजकल के मुर्शद 80+ 70+ होके अगर वो प्रॉपर चीज़ें ये कर रहे हैं, तो क्या ये कोई रूहानी मुर्शद हैं ये, या इतना इस्लाम से मुझे डिफाइन करना बड़ा आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। और फिर आप लोग आगे की बात कर रहे थे, मुझे एक लाइन याद आ गई तसव्वुफ की, मैं पढ़ा था किबला शाह जी के तसव्वुफ 90% लोग तसव्वुफ के करीब दुनियावी जिंदगी में पता ही नहीं चला, जब वो दुनिया से चले गए उनका तसव्वुफ तब ज़ाहिर हुआ, उनका अकीदत, उनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से और अल्लाह की उनसे मोहब्बत तब ज़ाहिर हुई जब वो दुनिया से पर्दा कर गए। सादा लफ्ज़ों में जब वो कब्र के अंदर चले गए तो उनका तसव्वुफ दुनिया ने तब देखा। क्या बात है, क्या बात है। मोहतरम ज़ैनब साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप भी इसी सवाल पे थोड़ी रोशनी डाली जो मैंने बात की, सूफिया कराम की बात की, इनके नज़दीक हक़ूक़ अल्लाह की हम बात करते हैं और हक़ूक़ इबाद की बात करते हैं, दोनों ही बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी अदायगी जो है वो क्या मुकाम रखती है? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में एक राइज गलत तसव्वुर है कि हक़ूक़ इबाद और हक़ूक़ुल्लाह में कुछ फ़र्क है, जबकि एक दीनदार शख्स के लिए या इस्लाम की नज़र में 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है, बस ये कि कुछ की डायमेंशन डिफरेंट है और कुछ की डायमेंशन डिफरेंट है। जब हम कहते हैं हक़ूक़ुल इबाद, खुद इस लफ्ज़ के अंदर ये बात पोशीदा है, यानी बंदों के हकूक़ की जब हम बात कर रहे हैं तो किसके बंदे? अल्लाह के बंदे, अल्लाह के, बिल्कुल दोनों अल्लाह ही के हकूक़ हो गए ना। यानी अल्लाह के वो हकूक़ जो उसने हमारे लिए भेजे हैं और अल्लाह के वो हकूक़ जो बाकी बंदों के लिए हम पे वाजिब किए हैं, ऐसे ये दोनों एक ही चीज़ के 2 रुख हैं। सो हम अगर सोसाइटी में कहीं ये डायकॉटमी पैदा करने की कोशिश की जाती है कि नहीं ये फ़लाँ शख्स जो है वो नमाज तो नहीं पढ़ता लेकिन बंदों के हकूक़ बहुत अच्छे अदा करता है, ये नहीं हो सकता, ये डायकॉटमी है। इसका मतलब है बंदों से ताल्लुक़ उसका बंदों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि तसव्वुफ़ या इरफान का मुद्दा ये है कि हर एक ताल्लुक़, मेरा मेरी औलाद के साथ ताल्लुक़, मेरा मेरे माँ बाप के साथ ताल्लुक़, हर चीज़ क़ुर्बतन इल्लल्लाह होना चाहिए, ये डायकॉटमी नहीं हो सकती है। अलबत्ता यानी अमूमी तौर पे जो सवाल आपने किया बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, को हमें जो आज के ज़माने में नज़र आता है कि वो सूफ़ी भी कहते हैं ख़ुद को और लोगों को मसलन तौहीन भी करते हैं, तहक़ीर भी करते हैं। अब असल अहले तसव्वुफ़ क्या रविश रही है, एक बहुत मारूफ़ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं ग़ालिबन 3री सदी के, और उनके बारे में एक रवायत मशहूर है, एक वाक़या, ये नहीं है हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी। कहते हैं कि बाज़ार में उनकी एक दुकान थी और दुकान में एक मरतबा बाज़ार में आग लग गई और ये सब निकले जो लोग थे बाज़ार वाले कि जाकर देखें कि क्या क्या नुकसान हुआ। उनकी दुकान आग से महफूज रही। उन्होंने इस पे शुक्र अदा किया, लेकिन शुक्र अदा करने के बाद ही सोचा कि मैं कितना कमज़र्फ हूँ कि जो इतना नुकसान हो गया मुझे उसकी परवाह नहीं, मैंने सिर्फ अपनी दुकान पे शुक्र अदा किया। कहते हैं उसके बाद एक लंबा अरसा वो सिर्फ इस बात की इस्तग़फ़ार करते रहे कि मैंने इतनी खुदगर्जी क्यों दिखाई, ये जो इतना नुकसान हुआ मेरे दिल में वो ख्याल क्यों नहीं आया कि मेरे पड़ोस का नुकसान हो गया, मेरे साथ में काम करने वालों का नुकसान। अब आप कंपेयर करें जिस लोगों की मिसालें डॉक्टर साहब दे रहे थे, ऐसे लोग आज मिलते हैं, ऐसे लोग, यानी ये वो अफराद हैं जो वाकई इस लायक हैं कि जिन्हें सूफ़ी कहा जाना चाहिए, जिन्हें आरिफ कहा जाना चाहिए, जिन्हें अल्लाह वाला कहा जाना चाहिए। ये हुकूकुल इबाद यानी लोगों के लिए उनका एहसास इस कदर ज़्यादा है। लोगों के क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं आपसे मंसूब हर चीज़ का नाम मारूफ है। क्यों? एहतराम दे रहे हैं, हर चीज़ को एहतराम दे रहे हैं, हत्ता रास्ते में गुजरने वाले जानवरों को भी एहतराम दे रहे हैं। ये रविश हमें नजर आनी चाहिए। और कहाँ हम के अपने आसपास मौजूद इंसानों की तौहीन कर रहे हैं, इंसानों की तहक़ीर करते हैं, हमें परवाह नहीं होती कि हमने जो इतना कीमती लिबास पहन रखा है, हम जो इतना लविश लाइफस्टाइल, तो हमारे साथ रहने वाला लोग फर्द भूखा है, यानी असलन दीन से खारिज कर दिया। हम एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे बड़े आराम से लगा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो वाज़ेह तरीन हदीसों में मौजूद है
کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کر سو گئے ہو تو تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں دین سے. ہم اس طرح کی باتوں کو کیوں نہیں رائج کرتے؟ یعنی یہ وہ معیارات ہیں جو اسلام کسی بھی اہل توحید کے بیسک چیزیں ہیں. یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے مرحلہ، پھر مرحلہ آگے ایثار پہ آ جاتا ہے کہ ابھی ایک مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا نہ رہے. یہ مقام ہے صوفی کا، یہ مقام ہے عارف کا، کہ وہ پھر ایک عام انفاق کے مرحلے سے بڑھ کر ایثار پہ آ جائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ پہلے میں اپنی بھوک مٹاؤں اور پھر دوسرے کی بھوک پہ دیکھوں. تو یہ مقامات ہیں جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضرور ضرور جی ضرور. پہلی سیڑھی فرسٹ اسٹیپ حقوق العباد ہے، سیکنڈ اسٹیپ حقوق اللہ ہے. آپ پہلی سیڑھی جب بھی چھوڑ کے چڑھیں اوپر چڑھ جائیں، آپ کا اوپر جانا قبول نہیں ہے. آپ پہلی سیڑھی پہ رہیں، آپ دوسری سیڑھی تک نہ پہنچے، آپ کا جانا قبول ہے، کیونکہ آپ اس جانب گامزن ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پہلی سیڑھی حقوق اللہ ہے. نماز پڑھیں گے تو 5 منٹ کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے اسی امام مسجد کو کہہ رہے ہوں گے کہ آج مرشدہ بہت جلدی نماز پڑھا دیتی. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بات واقعی بجائے کہ اس وقت ہم حقوق اللہ پہ بہت زور دیتے ہیں لیکن حقوق العباد کو کہیں نہ کہیں ڈینائی کر رہے ہو، تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن ہے، ہم نے جاننے کی کوشش کی صوفیزم کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تاریخ اس کی کیا ہے، اور ایکچولی جب ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں صوفیزم کو تو کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، کس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اور ہم صحیح اور غلط میں جو فرق ہے، جو تمیز ہے، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آیا ایکچوئل میں صوفیزم کیا ہے اور کس طرح ہمیں اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اسی پہ بات کر رہے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے، مہمانوں کی جانب بڑھتی ہوں. سید زین عباس صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹ سے ہمارے پاس. ایک اور چیز جو میں ضرور چاہوں گی کہ ناظرین کے سامنے رکھیں، اسلام میں موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جب ہم صوفیہ کرام کو دیکھتے ہیں تو قوالی کا ایک رواج جو ہے وہ بڑا ڈال دیا گیا ہے. تو کیا اسلام میں قوالی کی گنجائش ہے؟ میرے خیال سوال کے 2-3 پہلو ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ٹائم شارٹ ہے، میں چاہوں گی کہ اسی میں آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا تاکہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. پہلا مرحلہ یہ کہ اسلام میں ہر قسم کی موسیقی حرام نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اسلام میں وہ موسیقی حرام ہے جو لہو و لعب، انسان کو بیکار چیزوں کی طرف لے جائے، گمراہی کی طرف، یا ایسی محافل، یعنی بعض چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں کہ جو فحش چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، اب آپ کا ذہن اسی طرف جائے گا. تو ایک تو یہ بڑا کلیئر کٹ یعنی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہے کہ کون سے کانسرٹس یا کون سی چیزیں جو فحاشی کی طرف جا رہی ہیں. اب اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج کل قوالی کی محافل بھی فحاشی سے پاک نہیں رہتی ہیں. تو یہ ماڈرن قوالی کی بات ہو رہی ہے. ہاں، لیکن اس کی جو اوریجنیشن کے بارے میں جو ایک تصور پایا جاتا ہے وہ کافی حد تک عقل سے میل کھاتا ہے. اور وہ یہ کہ جب اس علاقے میں اہل تصوف تشریف لائے اور واقعی جو خدا والے تھے وہ تشریف لائے، تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں کا جو کلچر، رائج کلچر ہے، ان تک پیغام کیسے پہنچایا جائے. تو انہوں نے میوزک کو ایز اے ٹول یوز کیا پیغام کو پہنچانے کے لیے. یہی چیز ہمیں تصوف سے مربوط شاعری میں نظر آتی ہے، یہی چیز ہمیں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس کی اس میں نظر آتی ہے، اور یہ سپریڈ کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، یہ پیغام بہت زیادہ پھیلا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ اسٹک کر جانا اور صرف اسی کو دین بنا لینا، یہ واقعی یعنی یہ کہیں اولیاء اللہ کی صفت میں نظر نہیں آتا. ایک انیشل پیغام تھا، پھیلا، پہنچا اور اس نے سپریڈ بھی کیا. لیکن اب اس کے اوپر رک جانا یا اس سے آگے دین کو نہ قبول کرنا، یہ میرا خیال ہے پھر وہ لہو و لعب ہی آ جائے گا. وہ آپ جس کو جو مرضی نام دیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب، آپ آخر میں اس آج کے پورے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میں وش یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب، یاسر اور آپ کی پوری ٹیم. اتنا بہترین ٹاپک، اور اوور آل بھی آپ کے جو شوز چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید استقامت آپ کو دے. ہم نے تصوف کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. ہم نے اپنے والدین کو نیچا نہیں دکھانا، اپنے لوگوں کو نیچا نہیں دکھانا، اپنے ساتھ چلنے والوں کو، ملازمین کو، ٹریفک حوالدار کو، راستے میں جانے والے ہر شخص کو، اپنے سے جونیئر کو. یہ تصوف کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اخلاق بہتر ہونا شروع ہو جائے. پھر آپ جو ہی وہی بات ہے خریدنا شروع ہوں گے دل کو، اور ان معاملات کو خریدنا شروع ہوں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے. نفس مطمئنہ جو ہے نا، وہ تصوف کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بخار ہوگا تو وہ آپ کو ٹمپریچر چیک کرے گا نا، تو آپ کو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو بخار ہے. اب یہی یعنی کہ گرم جسم نشانی ہے یا ٹھنڈا جسم.
اب یہی نشانی ہے کہ جس دن آپ اپنے اندر سے مطمئن ہونا شروع ہوئے، آپ بیک کا آپ کا آنکھ جو میں آنسو جو ہے نا کسی کے دکھ کی وجہ سے آ بھی جائے، لیکن آپ کا اندر مطمئن ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، میں دل سے عزت کر رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، ضمیر مطمئن ہے، تو یہ آپ کی پہلی نشانی ہے۔ تو پھر اس راستے میں گامزن ہو جائیے، آپ کو کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے قرآن مجید، فرقان حمید کی، کریم آقا کی حدیث کی، اہل بیت سے محبت کی، یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود واضح چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ اتنی سی زندگی ہے اور اس کو یوں ختم ہو جانا ہے۔ اور کل آپ کے ہاں کچھ لوگ تھے، آج وہ منو مٹی تلے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم منو مٹی تلے ہوں گے۔ یہ جو بھی اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اس کو یہاں سے پاک پتن، یا میں کسی بھی دربار کا نام نہیں لینا چاہتا، سندھ، کے پی کے، بلوچستان یا کسی جگہ سے اٹھ کے آنے کی پنجاب ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے حقوق ادا گھر میں کرنے ہیں، اور دیکھیے اس کے پاس صوفی وہاں پہ پہنچ جائے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محترم زین عباس صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے ناظرین کو؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کو جو جہاں تک لیا ہے، ہم صرف اس کو آگے بڑھانے کی مثلا یا اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل واقعہ اسلام کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ انسان کامل اور ایک صالح معاشرے کا قیام ہے۔ اس کے طریقہ کار، اس کا زاویہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا انداز اسلام نے جو بیان کیا وہ تزکیے سے شروع ہوتا ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے، مثلا حقوق العباد سے شروع ہوتا ہے، ہم اپنے اہل خانہ، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ جس معاشرے کو ہم باہر تلاش کر رہے ہیں کیا ہمارے گھر میں وہ معاشرہ موجود ہے؟ کیا بات ہے، میرا خیال ہے یہیں سے آ کر اگلے مراحل کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سید زین عباس صاحب آپ کا، ڈاکٹر محمد یاسین ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاری انعام الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تینوں معزز شخصیات نے وقت دیا۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی، لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں صرف ڈسکشن نہیں کرنی، ہمیں دعا یہ کرنی کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہم چونکہ بات کریں صوفیزم کے حوالے سے، جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے، وہی بات تزکیہ نفس بہت زیادہ ضروری ہے، بات ساری یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم تزکیہ نفس کر لیں گے تو ہمیں ہمارے تمام تر سوالوں کو جو ہے وہ جواب مل جائیں گے۔ تو اس پہ آپ ضرور سوچئے گا، ضرور سمجھیے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے قاری انعام الحق صاحب سے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ عشق علی ہے پیار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، غوث و کتبی ابدال یہ بولے، غوث و کتبی ابدال یہ بولے، ہم سب کا سردار علی ہے،